तुम बहुत अच्छे हो एरिक, अमामा ने बिलआखिर अपना गला साफ करते हुए कहना शुरू किया। अब्दुल्ला, इसने अमामा को बीच में टोक कर जिसे इसकी तस्दीक की। वो एक लहजे के लिए खामोश हुई, फिर इसने बड़ी मुश्किल से इससे कहा, अब्दुल्ला तुम बड़े अच्छे लड़के हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन अनाया के हवाले से अभी कोई फैसला करना मुश्किल है। मैं नहीं जानती अनाया तुम्हारे प्रपोजल के हवाले से क्या सोचती है, इसकी पसंद नापसंद बेहद अहम है। वो जुमला अदा करते हुए भी अमामा को एहसास हो रहा था कि वो एक बेतुकी बात कर रही थी। अगर अनाया की पसंद नापसंद की बात थी तो फिर रिश्ता पक्का था। एरिक के लिए इसकी पसंदीदगी बहुत वाज़ेह थी। मैंने अनाया से पहले इसलिए बात नहीं की क्योंकि आपने मुझसे वादा लिया था। मैं ये बात जब भी करूँगा आपसे ही करूँगा। इसने अमामा की बात काट कर जैसे इसे याद दहानी करवाई थी। मैं सलाह से बात करूंगी। तुम 2 हफ्ते पहले आ जाते तो इनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाती। वो यहीं थे कुछ दिन, अमामा ने जवाबन कहा था। फौरन हाँ कह देने से ये बेहतर था। वो जहाँ भी होंगे मैं इनसे मिलने जा सकता हूँ। मैं जानता हूँ वो बड़े मसरूफ हैं, लेकिन फिर भी। एरिक ने इससे कहा, आपको तो मेरे प्रपोजल पर कोई एतराज नहीं है ना? वो एकदम खुश हुआ था और इसके चेहरे पर छलकने वाली खुशी और इत्मीनान ने जैसे अमामा को एहसास से जुर्म दिया था। मैंने तुम्हें बताया है अब्दुल्ला, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अनाया की शादी जिससे भी हो वो सिर्फ नाम का मुसलमान ना हो, नेक हो, दीनदार हो, समझ बूझ रखने के साथ दीन की तालीमात पर भी अमल करता हो। अमामा ने बिल आखिर इससे कहना शुरू किया। वो बेहद संजीदा थी। वो इसकी बात बेहद गौर से सुन रहा था। मर्द को दीन का पता ना हो तो औरत के लिए बहुत मसला हो जाता है। ये एक पूरी नस्ल की तरबियत की बात होती है। हम लोग लिबरल मुसलमान हैं, लेकिन बेदीन और बेअमल नहीं हैं और नहीं ऐसा होना चाहते हैं। ना अपनी अगली आने वाली नस्लों के लिए ये चाहते हैं। मुझे नहीं पता तुम कितने प्रैक्टिसिंग हो, लेकिन अनाया बहुत मजहबी है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट इस बारे में कितने वाजे हैं। मैं नहीं चाहती इसकी शादी किसी ऐसी जगह हो जहाँ मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की वजह मजहबी एतकादात और इन पर अमल का होना या ना होना हो। वो कहती जा रही थी, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन मैं भी नौ मुस्लिम थी। अपने मजहब को तर्क करके इस्लाम को सही तालीमात इख्तियार की थी। मैंने फैमिली, घर सब छोड़ा था, बड़े मसाइल का सामना किया था। ये आसान नहीं था। इसकी आवाज़ भरा गई थी और रुकी। अपनी आंखें पोंछते हुए वो हंसी, जैसे यूं अपने आंसुओं को छुपाना चाहती हो। ये आसान काम नहीं था। इसने दोबारा कहना शुरू किया, लेकिन सालार बहुत प्रैक्टिसिंग और अच्छे मुसलमान हैं। उन्होंने सब आसान कर दिया मेरे लिए, और मैं अपनी बेटी के लिए इसके बाप जैसा मुसलमान ही चाहती हूँ। जिंदगी में इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके, इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद मैं अगली नस्ल को फिर से बेदीन और बेअमल देखना नहीं चाहती। तुम मुसलमान तो हो, लेकिन शायद इस्लाम की तालीमात में इतनी दिलचस्पी ना हो, क्योंकि मुसलमान होने की तुम्हारी वजह एक लड़की से शादी है। शादी हो जाएगी, तुम्हारी दिलचस्पी दीन में खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे बाद शायद तुम्हें ये भी परवाह ना रहे कि तुम मुसलमान हो। हराम और हलाल के दरमियान जो दीवार हम उठाकर रखते हैं, तुम्हारे लिए वो उठाना जरूरी ना हो। मोहब्बत बहुत देर पा चलने वाली शे नहीं है। अगर दो इंसानों के बीच आदात और एतकादात और ख्यालात की खलीज हो तो। एरिक ने इसकी गुफ्तगू के दरमियान इसे एक बार भी नहीं टोका था। वो सिर्फ खामोशी से इसकी बातें सुनता रहा। तुम किसी वेस्टर्न लड़की से शादी कर लो तो तुम्हारी बहुत अच्छी निभेगी। वो अब इसे जैसे मशवरा देते हुए रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो मुस्कुरा दिया, कोई अच्छी मुसलमान लड़की जो वहीं से हो। इस बार इसने इस लंबी गुफ्तगू के दौरान पहली बार अमामा को टोका। वो जो भी होगी आपकी बेटी तो नहीं होगी मिसेस सालार। अमामा खामोश हो गई। आपने अच्छा किया ये सब कुछ कहा मुझसे। जो भी आपके खदशात हैं मैं आप इन्हें देख सकता हूँ और आपको वजाहत भी दे सकता हूँ। 9 साल हो गए हैं मुझे अब्दुल्ला बने, लेकिन मुझे लगता है मुसलमान में बहुत पहले से था। जब आप लोगों के खानदान से मिलना शुरू हुआ था। वो बहुत सोच सोच के ठहर ठहर कर कह रहा था, मैं बहुत ज्यादा बाअमल बाकिरदार मुसलमान नहीं हूँ, आपके बेटों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अपने आस पास नजर आने वाले बहुत से मुसलमानों से बेहतर हूँ। 9 साल में मैंने अपने दीन के हवाले से सिर्फ हराम और हलाल ही को नहीं समझा, और भी बहुत कुछ समझने की कोशिश की है। मुझे पता है
आप कभी कादियानी थी, फिर आप ताइब होकर मुसलमान हुई। मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये मुझे किसने बताया, लेकिन मैं ये जानता हूँ और इसलिए आपसे ये तवक्को रखता हूँ कि आप मुझसे ज्यादा हमदर्दी रखेंगी। आपकी तरह मैं भी अपनी अगली नस्ल को अच्छा इंसान और मुसलमान देखना चाहता हूँ। सिर्फ मुसलमान नहीं, इसलिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक अच्छी दीनदार औरत ही एक अच्छे घराने की बुनियाद रखती है, ये भी दीन ने ही बताया है मुझे। अमामा इसकी बातें सुन रही थी। अब्दुल्ला इसके इंकार को बहुत क्लियरिटी के साथ मुश्किल को हल करता जा रहा था। वो जो भी इससे कह रहा था वो कह नहीं रहा था। मुझे अनाया बहुत अच्छी लगती है, मोहब्बत करता हूँ इससे, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ मोहब्बत की वजह से नहीं किया, ना ही मजहब की तब्दीली मोहब्बत का नतीजा है। मेरी जिंदगी में आप और आपकी फैमिली का एक बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। मैं आप लोगों के साथ भी बहुत मुतासिर हुआ हूँ। आप लोगों की इंसानियत और फैज़ मेहरबानी से पहले मुतासिर हुआ था, और मेरी जिंदगी के एक बहुत मुश्किल में मुझे आप लोगों का हुस्न सलूक याद है। एक एक चीज आप कहें तो मैं इस खूबसूरत मजहब को एक एक फेस को दोहरा सकता हूँ। इस मजहब में इंसान बनाने की सलाहियत और कुदरत रखता था। मैं इस वक्त बहुत छोटा था, आप लोगों के लिए जो महसूस करता था इसे आप लोगों को बता नहीं सकता। अब इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है तो मैं बता रहा हूँ। वो रुका, सर झुकाते बहुत देर खामोश रहा। आप लोग मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं एक बहुत बुरा इंसान बनता। पापा की मौत के बाद मैं वैसा ही था जैसे समंदर में एक छोटी सी कश्ती जिसकी कोई सिमत नहीं होती, डूब जाती तो डूब जाती। मैं इस वक्त बहुत दुआ किया करता था कि मिस्टर सिकंदर को कुछ ना हो, इनका ट्रीटमेंट सही हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपके घर में वो तकलीफ आए जिससे मैं और मेरी फैमिली गुजर रही थी। वो चुप हो गया। अमामा भी बोल नहीं सकी। पानी दोनों की आंखों में था और दर्द भी, और ये दोनों चीजें छुपाने की कोशिश में थे। मैं पाकिस्तान सिर्फ आपसे बात करने और ये सब बताने के लिए आया हूँ। आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, वो बहुत इज्जत और हया वाली है, और मैंने इतने सालों में इसके लिए मोहब्बत का जज्बा रखने के बावजूद इन हदूद का एहतराम किया है जो आपने इसके लिए तय की हैं, और जैसे इसने कभी नहीं तोड़ा। मैं आपकी बेटी को इतनी ही इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जिंदगी और घर का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने अपने बैग से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर इस लिफाफे के ऊपर रख दी जो इसने मेज पर रखा था। इस खूबसूरत लिफाफे के ऊपर एक खूबसूरत सुर्ख डिबिया में अनाया सिकंदर का नसीब था जो इतनी ही खूबसूरत था। नम आंखों के साथ अमामा इस डिबिया से नजरें नहीं हटा सकती। इसकी मर्जी से कभी कुछ नहीं होता था, लेकिन जो भी होता था वो बेहतरीन होता था। खूबसूरत है पर नकली है। हुमैन ने डिनर टेबल पर बैठे फिश और रिंग चिप्स खाते हुए डिबिया को रईसा की तरफ सरकाया जो सलाद का एक प्याला खाते हुए इसकी बात सुन रही थी। खुली हुई डिबिया को बंद करते हुए उसने इसी हाथ से अपने ग्लासेस ठीक किए और बड़े तहम्मुल से कहा, आई नो। लाउंज में स्क्रीन रहकी का टीवी वो फिश और चिप्स तकरीबन निगल रहा था और साथ एक मैच दिख रहा था। रईसा वीकेंड गुजारने वहां आई थी। अमेरिका वापस आने के बाद और अगले दिन अनाया भी वहां पहुंच रही थी, और इस वक्त एक फास्ट फूड से होम डिलीवरी करवाने के बाद वो खाना खाने में मसरूफ थे जब रईसा ने वो अंगूठी से दिखाई थी। तुमने किसी और को देनी है या तुम्हें किसी ने दी है? हुमैन ने मैच देखते देखते चिली सॉस की बोतल तकरीबन अपनी प्लेट में खाली करते हुए इससे पूछा। हशाम ने दी है, रईसा ने किसी तमहीद के बगैर मध्यम आवाज में बेहद संजीदगी से कहा। इस बार हुमैन ने स्क्रीन से नजरें हटा ली थी। जब वो वापस आएगा तो मैं इसे वापस कर दूंगी। इसने एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद इसी सांस में कहा। मतलब? हुमैन अब संजीदा हो गया था। इसने मुझे प्रपोज किया है, लेकिन मैंने इसका प्रपोजल कबूल नहीं किया। मैं चाहती हूँ पहले दोनों फैमिलीज आपस में बात कर लें, रईसा ने इसे मुख्तसरन बताया। लेकिन हशाम तो अभी अपनी फैमिली के साथ बहरीन में होगा, इसकी फैमिली क्या वहां से आकर बात करेगी? उमर ने जवाबन इससे पूछा। वो कुछ देर पहले हशाम और इसकी फैमिली के हवाले से बात कर रहे थे। 3 दिन पहले बहरीन में होने वाले रॉयल फैमिली के इस प्लेन क्रैश में वहां के हुक्मरान और इसकी फैमिली के 6 अफराद की हलाकत हुई थी। बहरीन का हुक्मरान हाशिम का ताया था, और इस हादसे की इतला मिलने के फौरी बाद हशाम अपनी फैमिली के साथ बहरीन चला गया था। रईसा भी इसके साथ ही अमेरिका वापस आई थी। हशाम तो आ जाएगा अगले हफ्ते, लेकिन इसकी फैमिली अभी रहेगी वहाँ, रईसा ने इससे कहा। तो फिर क्या होगा? हुमैन ने दोबारा चिप्स खाना शुरू करते हुए कहा। इसीलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ, तुम बताओ, रईसा ने इसे जवाबन कहा। मम्मी करेंगी, साफ साफ दो टोक इनकार। चिली सॉस मिक्स में मछली का टुकड़ा डुबोते हुए हुमैन ने जैसे मुस्तकबिल का नक्शा 2 जुमलों में इसके सामने खींचा। हाँ मुझे पता है, रईसा ने गहरा सांस लिया। तुम्हें पसंद तो नहीं है ना? हुमैन ने इसे इस तरह सरसरी अंदाज में पूछा जैसे ये कोई आम सी बात थी। है, इसने यक लफ्जी जवाब दिया और एक पूरा जैतून उठाकर निगला।
हुमैन जैसे अफसोस करने वाले अंदाज में कहा, टू बैड, अनाया और अब्दुल्ला का पता है तुम्हें, इसके बावजूद तुमने। रईसा ने इसकी बात काटी, हशाम पैदाइशी मुसलमान है, लेकिन बहरीनी है, बल्कि अरब है। हुमैन ने इसे बात मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया था। वैसे तो वो अमरीकी है, रईसा ने जैसे मुदाफियाना अंदाज में कहा। अमरीकी तो मम्मा को वैसे ही बुरे लगते हैं, हुमैन ने बेहद इत्मीनान से तस्वीर का एक और तारीख पहलू इसे दिखाया। इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। रईसा ने सलाद खाना बंद कर दिया। तुम एक बात बताओ, तुम्हें सिर्फ वो पसंद है या मोहब्बत वगैरह है? रईसा ने इसे जवाबन घूरा, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने मुदाफियाना अंदाज में बेख्तियार कहा, ये जनरल नॉलेज का सवाल नहीं है। रईसा ने जताने वाले अंदाज में कहा, कॉमन सेंस का होगा फिर, वो तो मेरी वैसे ही खराब है। प्लेट साफ करते हुए हुमैन ने बेहद इत्मीनान से कहा, तुम कुछ कर सकते हो या नहीं? रईसा ने इसको अगला जवाब जुमला बोलने से पहले कहा, मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसका फायदा नहीं। लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है कि तुम मेरी मुलाकात हशाम से कराओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे हवाले से वो दरअसल कितना सीरियस है। वो मैं करवा दूंगी, वो मसला नहीं है, रईसा ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। और अगर मम्मी या बाबा नहीं मानते फिर? मैंने एकदम उससे कहा। वो खामोश बैठी रही, फिर इसने कहा, मुझे वो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा जज्बाती वाबस्तगी नहीं है कि मैं इसे छोड़ ना सकूं। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन बदतरीन के लिए तैयार रहना चाहिए। पापा को इतराज नहीं होगा, लेकिन मम्मी का मैं कह नहीं सकता। कोशिश करूंगा, लेकिन हशाम ने अपनी फैमिली से बात की है तुम्हें प्रपोज करने से पहले, क्योंकि अगर इसकी फैमिली को कोई इतराज हुआ तो मम्मी बाबा में से कोई भी इस प्रपोजल पर गौर नहीं करेगा। हुमैन को बात करते करते ख्याल आया था, अपनी फैमिली से बात करके ही इसने मुझसे बात की है, इसकी फैमिली को कोई इतराज नहीं। रईसा ने इसे जैसे यकीन दहानी करवाई थी। हुमैन इसकी बात सुनते हुए अपने मेज पर धरे फोन की स्क्रीन पर कुछ देख रहा था और अपनी उंगली से स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था। रईसा को लगा इसने इसकी बात गौर से नहीं सुनी थी। तुम मेरी बात सुन रहे हो? रईसा ने जैसे इसे मुतवज्जा किया। हाँ, सर्च कर रहा हूँ हशाम के बारे में। रईसा चौंकी। हशाम को और इसकी फैमिली को पता है कि तुम एडॉप्टेड हो? हुमैन इस तरह स्क्रीन फोल्ड कर रहा था। हशाम को पता है तो जाहिर है इसकी फैमिली को भी पता होगा। वो एक लम्हे के लिए ठटकी और फिर इसने कहा, ओह। हुमैन अपने फोन की स्क्रीन पर कुछ पढ़ते पढ़ते बेख्तियार चौंका था। क्या हुआ? रईसा चौंकी। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है और शायद बुरी भी। हुमैन ने एक गहरा सांस लेकर सर उठाया और इसे देखा और फिर अपना फोन इसके सामने रख दिया। वो शख्स दीवार पर लगी रईसा की तस्वीर के सामने अब पिछले 15 मिनट से खड़ा था, पलके झपकाए बगैर, टटकी बांधे इस लड़की का चेहरा देखते हुए, चेहरे में कोई शबहात तलाश करते हुए, सलार सिकंदर के शजरे में दबे आतिशफशां की शुरुआत ढूंढते हुए। अगर वो इस शख्स को निशाना बना सकता था तो इसी एक जगह से बना सकता था। वो होंठ काटते हुए कुछ बड़बड़ा भी रहा था। खुद कलामी एक स्कैंडल का ताना बाना तैयार करने के लिए एक के बाद एक मकरू फरेब का जाल वजूहात हकायक को मख्फी करने। वो एक गहरा सांस लेकर अपने उकुफ में बैठे लोगों को कुछ हिदायत देने के लिए मुड़ा था। CIA हेडक्वार्टर्स के इस कमरे की दीवारों पर लगे बोर्ड्स छोटे बड़े नोट्स, चार्ट, फोटोग्राफ्स और एड्रेसेस की चिट्ठों से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद 4 आदमियों में से 3 इस वक्त भी कंप्यूटर पर मुख्तलिफ डेटा खंगालने में मसरूफ थे। ये काम वो पिछले 1.5 माह से कर रहे थे। इस कमरे में जगह जगह बड़े बड़े डब्बे पड़े थे जो मुख्तलिफ फाइल्स, थीसिस, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की तराशों और दूसरे रिकॉर्ड से भरे हुए थे। कमरे में मौजूद रिकॉर्ड कैबिनेट्स पहले ही भरी हुई थी। कमरे में मौजूद तमाम डेटा इन कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी महफूज था। कमरे में मौजूद 2 आदमी पहले 1.5 माह से सलार सिकंदर के बारे में ऑनलाइन आने वाले तमाम रिकॉर्ड्स और मामलात इकट्ठे करते रहे थे। कमरे में मौजूद तीसरा शख्स सलार और उसकी फैमिली के हर पद की ईमेल्स का रिकॉर्ड खंगालता रहा था। चौथा शख्स इसकी फैमिली और माली मामलात को चेक करता रहा था। इस सारी जद्दोजहद का नतीजा इस तस्वीरों और शजरो नफ्स की सूरत में इन बोर्ड्स पर मौजूद था। वो 4 लोग दावा कर सकते थे सलार और इसकी फैमिली की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड अगर खुदा के पास मौजूद था तो इसकी एक कॉपी इस कमरे में भी थी। सलार की जिंदगी के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इनके इल्म में नहीं थी, जिसके बारे में वो सबूत नहीं दे सकते थे। CIA के स्टिंग ऑपरेशन से लेकर इसकी टीन एज की गर्लफ्रेंड्स तक और इसकी माली मामलात से लेकर इसकी औलाद की पर्सनल और प्राइवेट लाइफ तक इनके पास हर चीज की तफसीलात थी। लेकिन सारा मसला ये था कि 1.5-2 माह की इस मेहनत और पूरी दुनिया से इकट्ठे किए हुए इस डेटा में से वो ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सके थे जिससे वो इसकी किरदार कुशी कर सकते। वो टीम जो 15 साल से इसकी तरह
مقاصد پر کام کرتی رہی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی سر توڑ محنت کے باوجود اس شخص اور اس کے گھرانے کی کسی شخص کے حوالے سے کسی قسم کا سکینڈل نکال نہیں پائی تھی۔ 200 پوائنٹس کی جو چیک لسٹ انہیں دی گئی تھی وہ 200 پروسیس سے بھری ہوئی تھی اور یہ ان کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ انہوں نے ایسا صاف ریکارڈ کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ کسی حد تک وہ ستائش کے جذبات رکھنے کے باوجود ایک آخری کوشش کر رہے تھے۔ ایک آخری کوشش کمرے کے ایک بورڈ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے بورڈ تک جاتے جاتے وہ آدمی سالار کی فیملی ٹری کی اس تصویر پر رکا تھا۔ اس تصویر کے آگے کچھ اور تصویریں تھیں اور ان کے ساتھ کچھ بلٹ پوائنٹس۔ ایک دم جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اس لڑکی کی تصویر کے نیچے اس کی تاریخ پیدائش دیکھی، پھر مڑ کر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ سال بتاتے ہوئے کہا، یہ ڈیٹس دیکھو، اس سال ان پر یہ کہاں تھا؟ کمپیوٹر بیٹھے ہوئے یہ آدمی نے چند منٹوں کے بعد اسکرین پر نمودار ہونے والی تحریر پڑھتے ہوئے کہا، پاکستان؟ سوال کرنے والے آدمی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی تھی۔ کب سے کب تک؟ اس آدمی نے اگلا سوال کیا۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے اسکرین پر دیکھتے ہوئے اسے تاریخیں بتائیں۔ آخرکار ہمیں کچھ مل ہی گیا، اس آدمی نے بے اختیار ایک سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ انہیں جہاز ڈبونے کے لیے ٹارپیڈو مل گیا تھا۔ یہ 15 منٹ پہلے کی رویداد تھی۔ 15 منٹ بعد وہ اب جانتا تھا کہ اسے اس آتش فشاں کا منہ کھولنے کے لیے کیا کرنا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کی طرح بیچ کر کھولا، ایک بار، 2 بار، 3 بار، پھر اپنی آنکھوں کی انگلیوں کے پوروں سے مچلا۔ کرسی کی پشت فٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی لمبی ٹانگوں کو اسٹڈی ٹیبل کے نیچے رکھے ہولڈر پر سیدھا کرتے ہوئے وہ جسے کام کرنے کے لیے ایک بار پھر تازہ دم ہو گیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے پچھلے 4 گھنٹے سے مسلسل، اس کے باوجود جو اس وقت بھی اس کے سامنے کھلا ہوا تھا اور جس پر چمکتی گھڑی اس وقت سوئٹزرلینڈ میں رات کے 2:34 ہو جانے کا اعلان کر رہی تھی، اسپیکر تھا جس کی تقریر کل دنیا کی نوٹ اور ڈیوائس میں ورلڈ اکنامک فورم کے ہر بڑے چینل اور اخبار کے ہیڈ لائنز بننے والی تھی۔ 3:40 پر اس نے اس کو بند کر کے اور اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا بالآخر اپنا کام ختم کیا تھا۔ وہ موسم سرما تھا اور ڈیوس میں سورج طلوع ہونے میں ابھی وقت تھا، اتنا وقت کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سو جاتا اور چند گھنٹوں کی نیند اس کے لیے کافی تھی۔ نماز کے لیے دوبارہ جاگنے سے پہلے وہ اس کی زندگی کا معمول تھا اور اب اتنے سالوں سے تھا کہ اسے معمول سے زیادہ عادت لگنے لگا تھا۔ صوفے کے سامنے موجود سینٹر ٹیبل پر سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے کچھ بین الاقوامی جریدے کی کاپیز پڑی تھی اور ان میں سے ایک سروقت پر 500 کی فہرست میں ینگ گلوبل لیڈرز ہمایوں سکندر کی تصویر تھی۔ پہلے نمبر پر برجمان اپنی مخصوص شرارتی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ کیمرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سالار کو یوں ہی لگا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا، اسی اعتماد، دلیری اور وقار کے ساتھ جو اس کا خاصہ تھا۔ سالار سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لہرائی، اس نے جھک کر وہ میگزین اٹھایا تھا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم میں پہلی بار آ رہا تھا اور دنیا کے اس فورم کا جسے نیا پوسٹر بوائے تھا۔ وہاں پڑا کوئی میگزین ایسا پریسٹیجیس نہیں تھا جس میں اس نے ہمایوں سکندر یا اس کی کمپنی کے حوالے سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ سالار سکندر، ڈیولشلی ہینڈسم ڈینجرس میٹیورولوجسٹ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہیڈ لائن ہمایوں سکندر کے بارے میں تھی جس سے اس کی ملاقات کل اسی فارم میں ہونے والی تھی جہاں اس کا بیٹا بھی خطاب کرنے والا تھا۔ اس نے اس میگزین کو دوبارہ سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا سیل فون کھٹکا۔ بستر پر بیٹھتے ہوئے سالار نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ وہ واقعی شیطان تھا، خیال آنے پر بھی سامنے آ جاتا تھا۔ وہ ہمایوں سکندر کا ٹیکسٹ تھا، اسے باپ کی روٹین کا پتہ تھا۔ وہ خود بھی انسومینک تھا۔ سالار نے جواباً ٹیکسٹ کیا، یس، بڑی اچھی فلم آ رہی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں۔ جواب آیا۔ سالار کو اس سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی۔ دوسرا ٹیکسٹ آیا جس میں اس چینل کا نمبر بھی تھا جس پر وہ مووی آ رہی تھی، اس کی کاسٹ کے ناموں کے ساتھ، جس میں چارلیز تھیرن کا نام بلیک لیٹرز میں لکھا ہوا تھا۔ وہ باپ کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، سالار کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ تھینک یو فار ریکمنڈیشن کے ساتھ اس کے ٹیکسٹ کا جواب دیا۔ اس کی بات کا جواب نہ دینا اس سے زیادہ بہتر تھا۔ اگلا جملہ بے سر و پیر تھا، I am seriously thinking of getting married۔ سالار سکندر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ورلڈ اکنامک فورم کا ینگ سٹار اسپیکر تھا جو اپنی تقریر سے ایک رات پہلے باپ سے رات کے اس وقت اس طرح کی بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ What an idea! Trade on tie!
खटाक से इसकी स्क्रीन पर दांत निकालते हुए स्माइली और फिर गुड नाइट का मैसेज उभरा। सलार फोन रख देना चाहता था लेकिन फिर रुक गया। आई एम सीरियस, इसने इस बार बेहद संजीदगी से अप्रूवल चाहिए या ऑप्शन इसे टेक्स्ट किया। जवाब इसी तेज रफ्तार से आया, सजेशन टीवी बंद करके सो जाओ, इसने जवाबन इसे टेक्स्ट किया। बाबा मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि रईसा और अनाया की शादी किए बगैर मेरा शादी करना मुनासिब नहीं, खास तौर पर जब जिब्रील की शादी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। वो इसके जुमले पर अब बिल आखिर खटका था। इसकी बातें इतनी बेसरोपा नहीं थी जितना वो इन्हें समझ रहा था। रात के इस पहर वो फिल्म से अपनी शादी और शादी से अनाया और रईसा की शादी का जिक्र लेकर बैठा था तो कोई मसला था, और मसला कहाँ था? ये सलार को ढूंढना था। तो इसने अगले टेक्स्ट में जिसे कुछ और उगलवाने के लिए दाना डाला। जवाब खासी देर बाद आया, यानी वो अब सोच सोच कर टेक्स्ट कर रहा था। वो दोनों बाप बेटा जैसे शतरंज की एक बिसात बिछाकर बैठ गए थे। तो बस फिर हमें अनाया और रईसा के हवाले से कुछ सोचना चाहिए। जवाब सोच समझ कर आया था लेकिन मुबहम था। रईसा के बारे में या अनाया के बारे में? सलार ने बड़े खुले अल्फाज में इससे पूछा। हुमैन को शायद बाप के इस बेधड़क सवाल की तवक्को नहीं थी। वो अमामा नहीं थी जिसको वो घुमा फिरा लेता था। वो सलार सिकंदर था जो इसी की तरह लम्हों में बात की जड़ तक पहुंच जाता था। रईसा के बारे में बिलाखिर से हथियार डालते हुए कहना पड़ा। सलार के लिए जवाब गैर मुतवक्का नहीं था लेकिन हैरान वो इसकी टाइमिंग पर हुआ था। तुम खुद रईसा के लिए बात कर रहे हो या रईसा ने तुम्हें बात करने के लिए कहा था? हुमैन का जवाब डायरेक्ट लिए कहा था। सलार ने अगला टेक्स्ट पहले से भी और भी देर से आया। मैं खुद कर रहा हूँ। सलार को इसके जवाब पर यकीन नहीं आया। रईसा कहीं इन्वॉल्व है? इसने अगला टेक्स्ट किया। जवाब एक बार फिर देर से आया और एकदम सलार को एहसास हुआ कि ये टेक्स्ट दो लोगों के दरमियान नहीं हो रही थी, तीन लोगों के दरमियान हो रही थी। वो हुमैन और रईसा। वो ताखीर जो हुमैन की तरफ से जवाब आने पर हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वो सलार के साथ होने वाले सवाल जवाब रईसा को भी भेज रहा था और फिर इसकी तरफ से आने वाले जवाबात इसे फॉरवर्ड कर रहा था। वो इसका स्पोकन पर्सन। इन दोनों के बचपन की आदत थी एक दूसरे के लिए रोल अदा करना, और ज्यादातर ये रोल रईसा ही इसके लिए किया करती थी। डायरेक्ट कोई इसे पसंद करता है? जवाब देर से आया था लेकिन इसके सवाल के बदले में बेहद डिप्लोमेटिक अंदाज में दिया गया, और ये हुमैन का अंदाज नहीं था, ये रईसा का अंदाज था। कौन पसंद करता है? हशाम। सलार ने जवाबन बेहद इत्मीनान से टेक्स्ट किया। इसे यकीन था इसके जवाबिया सवाल ने दोनों बहन भाई के पैर तले कुछ लम्हों के लिए जमीन निकाली होगी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि सलार इतना बाखबर हो सकता है। हस्बे तवक्का एक लंबे वक्फे के बाद एक पूरे मुंह खोले हंसती हुई आई थी स्माइली। ये हुमैन का जवाब था। गुड शॉट। रईसा से कहो आराम से सो जाए। हशाम के बारे में आमने सामने बैठकर बात होगी। मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूँ और तुम दोनों अब मुझे मजीद कोई टेक्स्ट नहीं करोगे। सलार ने एक वॉइस मैसेज हुमैन को भेजते हुए फोन रख दिया। वो जानता था इसके बाद वो वाकई भूतों की तरह गायब हो जाएंगे, खास तौर पर रईसा। जिब्रील नींद में फोन की आवाज पर बड़बड़ा कर उठा था। इसे पहला ख्याल हॉस्पिटल का आया था लेकिन इसके पास आने वाली वो कॉल हॉस्पिटल से नहीं थी। इस पर निसा का नाम चमक रहा था। वो गैर मुतवक्का था। एक हफ्ते पहले असफन की तदफीन के दौरान इसकी मुलाकात निसा से एक लंबे अरसे के बाद हुई थी, और इसके बाद इस तरह रात के इस वक्त आने वाली कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से इसने जिब्रील से मुआजरत की थी कि वो रात के इस वक्त इसे डिस्टर्ब कर रही थी, और फिर बेहद इस्तिराब के आलम में इसने जिब्रील से कहा था तुम आयशा के लिए कुछ कर सकते हो? जिब्रील कुछ हैरान हुआ। आयशा के लिए क्या? वो पुलिस कस्टडी में है। वो हक्का बक्का रह गया। व्हाट? क्यों? कत्ल के केस में, वो दूसरी तरफ से कह रही थी। जिब्रील शॉक्ड रह गया। किसका कत्ल? वो अब रोने लगी थी। असफन का। जिब्रील का दिमाग घूम कर रह गया। वो यखनी में डूबे हुए रोटी के टुकड़े चमचे के साथ अपने बाप को खिला रहा था। इसका बाप लुकमे को चबाते और निगलने में तकरीबन 2 मिनट ले रहा था। वो हर बार सिर्फ इतनी ही यखनी प्याले में डालता जिसमें एक टुकड़ा डूब जाता। वो फिर चमचा से इस टुकड़े को बाप के मुंह में डालने के बाद वो बेहद तहम्मुल से प्याले में नया टुकड़ा डालता जो गर्म यखनी में फूलने लगता था। वो एक ही वक्त में यखनी इस प्याले में डालता तो यखनी अब तक ठंडी हो चुकी होती। यखनी का एक प्याला पीने में इसका बाप तकरीबन 1 घंटा लगाता था। ठंडी यखनी में डूबे हुए रोटी के टुकड़े भी वो इसी रग़बत से खाता जैसे वो इन गर्म लुक़मों को खा रहा था। सिकंदर उस्मान के जायके की हिस्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। गर्म और ठंडी खुराक में तशखीस करना वो कब का छोड़ चुका था। सिर्फ इनकी देखभाल करने वाली फैमिली के अफराद थे जो इस तशखीस को इनके लिए अब भी बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। वो अब भी खुराक को इनके लिए मुमकिन हद तक जायकेदार बना
कर दे रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो इस जायके से लुत्फानंदोज हो सकते थे, ना इस जायके को याद रख सकते थे। बाप को खाना खिलाने के साथ साथ सलार और अमामा ने भी वहीं बैठे बैठे खाना खाया था। वो जब भी यहाँ आता था, तीनों वक्त का खाना बाप के कमरे में इसे खाना खिलाते हुए यहीं खाता था, और इसकी अदम मौजूदगी में ये काम अमामा और बच्चे करते थे। इनके घर का ड्राइंग रूम एक अरसा से ना होने के बराबर इस्तेमाल हो रहा था। इसके माँ बाप का बेडरूम इसकी फैमिली के अफराद की बहुत सारी सरगर्मियों का मरकज था। ये इस शख्स को तन्हाई से बचाने की एक कोशिश थी, जो कई सालों से इस कमरे में बिस्तर तक महदूद था और अल्जाइमर की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका था। ट्रॉली में पड़ा नैपकिन उठाकर इसने सिकंदर उस्मान के होंठों को एक कोने से निकलने वाली यखनी के वो कतरे साफ किए जो चंद लम्हे पहले नमूदार हुए थे। उन्होंने खाली आंखों से इसे देखा, जैसे वो इसे हमेशा देखते थे। वो इन्हें खाना खिलाते हुए जवाब की तवक्को के बगैर इनसे बात करने की कोशिश किया करता था। इसके बाद के खामोशी के वक्फे अब घंटों पर मुश्तमिल होने लगे थे। घंटों के बाद कोई लफ्ज या जुमला इनके मुंह से निकलता था, जिसका ताल्लुक इनकी जिंदगी किसी साल की किसी याद से होता था, और वो सब इस जुमले को साल के साथ जोड़ने की कोशिश में लग जाते थे। सिकंदर उस्मान खाना खाते हुए हमेशा यकटक इसे देखते थे, अब भी देख रहे थे। सलार जानता था उसका बाप जैसे एक अजनबी का चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहा था। इनको खाना खिलाने की कोई एहतियात, कोई मोहब्बत, कोई लगन इनकी याददाश्त पर कहीं महफूज नहीं हो रही थी। वो एक अजनबी के हाथ से खाना खा रहे थे और उनके खत्म होते हुए दिमाग खलिए इस अजनबी के चेहरे को कोई नाम देने की कोशिश में लगे रहते थे। सलार जानता था कि इसके बाप को इसके हाथ से खाया हुआ वो दोपहर का खाना भी याद नहीं होगा। वो जितनी बार इसके कमरे में आता होगा, वो अपने बाप के लिए एक नया शख्स, एक नया चेहरा होगा, और सिर्फ वही नहीं, इसकी फैमिली के बाकी सब अफराद भी। सिकंदर उस्मान शायद हैरान होते होंगे कि इनके कमरे में बार बार नए लोग क्यों आए थे। वो अपने घर में अजनबियों के साथ रह रहे थे। इसे यखनी का आखिरी चम्मच अपने बाप के मुंह में डाला, फिर प्याला ट्राली में रख दिया। अब वो अपने बाप को चम्मच के साथ पानी पिला रहा था। इसका बाप लंबा घूंट नहीं ले सकता था। अमामा कुछ देर पहले कमरे से उठकर गई थी। इसका सामान पहले ही एयरपोर्ट जा चुका था। अब बाहर एक गाड़ी इसके इंतजार में खड़ी थी, जो इसे थोड़ी देर में एयरपोर्ट ले जाती। इसका स्टाफ बेसब्री से इस कमरे से इसकी बरामदी का मुंतजिर था। सलार ने ग्लास वापस रखते हुए बेड पर बैठकर अपने बाप की गर्दन के गिर्द फैला हुआ नैपकिन हटाया। फिर कुछ देर तक सिकंदर उस्मान का हाथ अपने हाथों में लिए वो बैठा रहा। आहिस्ता आहिस्ता इसने इन्हें अपनी रवानगी का बताया था, और इस तशक्कुर एहसान मंदी का भी, जो वो अपने बाप के लिए हमेशा महसूस करता था, खास तौर पर आज। सिकंदर उस्मान खाली नजरों से इसे देख और सुन रहे थे। वो जानता था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये एक रस्म थी जो वो हमेशा अदा करता था। इसने अपनी बात खत्म करने के बाद बाप के हाथ चूमे, फिर इन्हें लिटाकर कंबल उड़ा दिया और कुछ देर बेमकसद बेड के पास खड़ा इन्हें देखता रहा। इसके बाद पता नहीं कब वो अपने बाप के पास आने के काबिल होता। सलार ये नहीं जानता था वो आखिरी खाना था जो इसने अपने बाप के साथ खाया था। ताश का तुर्क का पत्ता फेंका जाने वाला था और मोहलत खत्म होने वाली थी। इस रात लॉकअप में बैठे आयशा आब्दीन ने अपनी जिंदगी को रिकैप करने की कोशिश की थी, मगर इसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वो इस कोशिश में भी नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं थी, 800 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया इस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो इसकी जिंदगी में हुआ था। वो याद करना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे छत को घूरते हुए इसने यूं सोचने की कोशिश की थी कि इसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन वाकया क्या था, सबसे तकलीफदा तजुर्बा और दौर। बाप के बगैर जिंदगी गुजारना, एहसन साद से शादी, इसके साथ इसके घर में गुजारा हुआ वक्त, एक माजूर बेटे की पैदाइश, एहसन साद से तलाक, असफंद की मौत, या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े हॉस्पिटल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना। और इन सारे वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसी तकलीफदा वाकयात जो इसके जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए बेकरार थे। वो तय नहीं कर सकी। हर तजुर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफदार था, अपनी तरह से हौलनाक। वो इनके बारे में सोचते हुए जिंदगी के वो दिन जीने लगी थी, और अगले वाकये के बारे में सोचना शुरू करते हुए इसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफदार था या फिर जो इसे अब याद आ रहा था। कभी कभार आयशा आब्दीन को लगता था कि वो ढीठ थी। तकलीफ और जिल्लत से सहकर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी में वो इतनी जिल्लत और तकलीफ सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के लफ्ज जैसे इसकी जिंदगी से खारिज हो गए थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। इसे किसी तकलीफ से कुछ नहीं होता था। दिल था तो वो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटने इसके बस में नहीं रहा था। जहन था तो इसके हर जाले ही जाले थे।
عزت نفس، ذلت، عزت جیسے لفظوں کو چھپا دینے والے جالے۔ یہ سوچنا اس نے کب کا چھوڑ دیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ اس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ اس سوال کا جواب ویسے بھی اسے احسن سعد نے رٹوا دیا تھا۔ لکھو اس کاغذ پر کہ تم گناہگار ہو، اللہ سے معافی مانگو، پھر مجھ سے معافی مانگو، پھر میرے گھر والوں سے معافی مانگو۔ بے حیا عورت! پتہ نہیں یہ آواز اس کے کانوں میں گونجنا بند کیوں نہیں ہوتی تھی۔ دن میں، رات میں سینکڑوں بار ان جملوں کی بازگشت اسے اس کے اس سوال کا جواب دیتی رہتی تھی کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا۔ وہ ایک گناہگار عورت تھی۔ یہ جملہ اس نے اتنی بار اپنے ہاتھ سے کاغذ پر لکھ کر احسن سعد کو دیا تھا کہ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ جملہ حقیقت تھا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ صرف یہ اسے یاد نہیں آتا تھا، مگر اسے پھر بھی یقین تھا کہ جو بھی گناہ اس نے کبھی زندگی میں کیا ہوگا بہت بڑا ہی کیا ہوگا، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ اسے یوں بار بار سزا دے رہا تھا۔ سزا کا لفظ بھی اس نے احسن سعد اور اس کے گھر میں ہی سنا اور سیکھا تھا، جہاں گناہ اور سزا کے لفظ کسی بٹ کی طرح دہرائے جاتے تھے۔ ورنہ عائشہ عابدین نے تو احسن سعد کی زندگی میں شامل ہونے سے پہلے اللہ کو خود پر صرف مہربان دیکھا تھا۔ بے حیا عورت! وہ گالی اس کے لیے تھی۔ عائشہ عابدین کو گالی سن کر بھی یہ یقین نہیں آیا تھا کہ زندگی میں پہلی بار ایک گالی اپنے لیے سن کر وہ گنگ رہ گئی تھی، کسی مجسمے کی طرح کھڑی کی کھڑی، یوں جیسے اس نے کوئی سانپ یا اژدہا دیکھ لیا تھا۔ وہ ناز و نام میں پلی تھی۔ گالی ایک طرف، اس نے کبھی اپنے نانا نانی یا ماں سے اپنے لیے کوئی سخت لفظ بھی نہیں سنا تھا، ایسا لفظ جس میں عائشہ کے لیے توہین یا تذلیق ہوتی، اور اب اس نے اپنے شوہر سے اپنے لیے جو لفظ سنا تھا اس میں تو الزام اور تہمت تھی۔ وہ بے حیا تھی۔ عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو بہلایا تھا سو تعویلیں دے کر کہ یہ گالی اس کے لیے کیسے ہو سکتی، شاید اس نے غلط سنا تھا، یا پھر ان الفاظ کا مطلب وہ نہیں تھا جو سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کیفیت پر کتاب لکھ سکتی تھی۔ ان توجیحات، ان وضاحتوں پر جو پہلے گالی سننے کے بعد اگلے کئی دن عائشہ عابدین نے اپنے آپ کو دی تھی، اینٹی بایوٹکس کے ایک کورس کی عزت نفس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے تھا، لیکن یہ سب سے پہلی گالی کی دفعہ ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ عائشہ عابدین نے ساری توجیحات اور وضاحتوں کو دفن کر دیا تھا۔ وہ اب گالیاں کھاتی تھی اور بے حد خاموشی سے کھاتی تھی، اور بہت بڑی بڑی، اور اسے یقین کرتی تھی، کیونکہ احسن سعد اسے یہ کہتا تھا کہ تم یہ ڈیزرو کرتی ہو۔ کوئی گالیاں اور وہ مار کھانا بھی اسی سہولت سے سیکھ گئی تھی۔ اپنی عزت نفس کو ایک اور سلیپنگ ڈوز دیتے ہوئے 5 افراد کا وہ گھرانہ اسے یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ وہ اس سب کو ڈیزرو کرتی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسے ڈیزرو کر رہی تھی۔ وہ مومنین کے ایک ایسے گروہ میں پھنس گئی تھی جو زبان کے پتھروں سے اسے بھی مومن بنانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ گناہگار تھی۔ احسن سعد اس کی زندگی میں کیسے آیا تھا اور کیوں آ گیا تھا؟ ایک وقت تھا اسے لگتا تھا وہ اس کی خوش قسمتی بن کر اس کی زندگی میں آیا تھا، اور پھر ایک وہ وقت تھا جب اسے ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگا تھا جس کے ختم ہونے کا انتظار وہ شدومت سے کر رہی تھی، اور اب اسے لگتا تھا وہ عذاب تھا جو اللہ نے اس کی ناکردہ گناہوں پر اس دنیا میں ہی دے دیا تھا۔ وہ ہاؤس جاب کر رہی تھی جب احسن سعد کا پروپوزل اس کے لیے آیا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اس کے لیے درجنوں پروپوزل پہلے بھی آ چکے تھے اور اس کے نانا نانی کے ہاتھوں رد بھی ہو چکے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پروپوزل بھی کسی غور کے بغیر رد کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کے نانا نانی اس کی تعلیم مکمل ہوئے بغیر اسے کسی قسم کے رشتے میں باندھنے پر تیار نہیں تھے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ احسن سعد کے والدین کی میٹھی زبان عائشہ عابدین کی فیملی پر اثر کر گئی تھی، اور اس پر بھی ہمیں صرف ایک نیک اور اچھی بچی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، باقی سب کچھ ہے ہمارے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور آپ کی بیٹی کی اتنی تعریفیں سنی ہیں ہم لوگوں نے کہ بس ہم آپ کے ہاں جولی پھیلا کر آئے بغیر نہیں رہ سکے، احسن کے باپ نے اس کے نانا سے کہا تھا۔ عائشہ عابدین جب پتہ چلا کہ اس کی ایک نند اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں ہی پڑھتی تھی، ان دونوں کا آپس میں بہت رسمی سا تعارف تھا، مگر اسے حیرت ہوئی تھی کہ اس رسمی تعارف پر بھی اس کی اتنی تعریفیں وہ لڑکی اپنی فیملی میں کر سکتی تھی جو کالج میں بالکل خاموش اور لیے دیے رہتی تھی۔ عائشہ عابدین کے لیے کسی کی زبان سے اپنی تعریف سننا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ وہ کالج کی سب سے نمایاں اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی، اور وہ ہر طرح کی قابلیت میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں اکیڈمکس میں نمایاں تھی۔ وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے بھی اپنے بیچ کی سب سے حسین بلکہ بہت سٹائلش لڑکیوں میں گردانی جاتی تھی۔
وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اور مکمل طور پر حجاب اوڑھے ہوئے بھی حجاب عائشہ عابدین پر سجتا تھا، اور یہ رائے اس کے بارے میں لڑکی اور لڑکیوں کی متفقہ رائے تھی۔ اور اب اس لڑکی کے لیے احسن سعد کا پروپوزل آیا تھا، جس کی فیملی کو اس کے نانا نانی نے پہلی ملاقات میں ہی اوکے کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا سادہ تھا اس کے نانا نانی، جنہیں احسن کے ماں باپ بہت شریف اور سادہ لگے تھے، یا پھر وہ خود انہوں نے خاندان کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیق کی، صرف اس لیے نہیں کروائی کیونکہ انہوں نے احسن سعد کے ماں باپ کی دینداری کا پاس کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شادی سے پہلے احسن سعد اور عائشہ کی ایک ملاقات کروانا ضروری سمجھا تھا۔ احسن سعد اس وقت امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا تھا اور چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ احسن سعد سے پہلی ملاقات میں عائشہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد جبریل یاد آیا تھا۔ اسے وہ جبریل کی طرح کیوں لگا تھا؟ عائشہ کو اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملا۔ وہ شکل و صورت میں صرف مناسب تھا، تعلیمی قابلیت میں بے حد اچھا اور بات چیت میں بے حد محتاط۔ اس کا پسندیدہ موضوع صرف ایک تھا، مذہب، جس پر وہ گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا، اور اس کے اور عائشہ عابدین یہی تھا۔ پہلی ملاقات میں وہ دونوں کنیکٹنگ فیکٹر کے درمیان میں آئی تھی اور مذہب کی بات کرنے لگے تھے، اور عائشہ عابدین اس کے وہ حافظ قرآن تھا اور وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی نہیں رہی، وہ عام لڑکوں کی طرح کسی الٹی سیدھی حرکتوں میں نہیں پڑا، وہ مذہب کے بارے میں جامع معلومات رکھتا تھا، اور وہ معلومات عائشہ سے بے حد زیادہ تھی، لیکن وہ ایک سادگی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور عائشہ بھی یہی چاہتی تھی۔ ایک عملی مسلمان گھرانے کے خواب دیکھتے ہوئے وہ احسن سعد سے متاثر ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اپنی عمر کے مختلف تھا، اور وہ اگر کبھی شادی میچور دوسرے لڑکوں سے بے حد کرنے کا سوچتی تھی تو ایسے ہی آدمی سے شادی کرنے کا سوچتی تھی۔ احسن سعد پہلی ملاقات میں اسے متاثر کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی فیملی اس کے گھر میں والوں سے پہلے ہی متاثر تھی۔ یہ صرف نورین الہی تھی جس نے احسن کی فیملی پر کچھ اعتراضات کیے تھے، اسے وہ بے حد کٹور لگے تھے، اور اس کی اس رائے کو اس کے ماں باپ نے کہتے ہوئے رد کر دیا تھا کہ وہ خود ضرورت سے زیادہ لبرل تھی، اس لیے وہ انہیں اس نظر سے دیکھ رہی تھی۔ نورین شاید کچھ اور بحث مباحثہ کرتی اگر اسے یہ نہ محسوس ہو جاتا کہ عائشہ عابدین بھی وہی چاہتی تھی جو اس کے ماں باپ چاہتے تھے۔ نورین الہی نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے تمام خدشات کو یہ کہہ کر سلا دیا تھا کہ عائشہ کو احسن کے والدین کے پاس نہیں رہنا تھا، امریکہ میں احسن کے ساتھ رہنا تھا، اور امریکہ کا ماحول بڑے بڑوں کو ماڈریٹ کر دیتا تھا۔ شادی بہت جلدی ہوئی تھی اور بے حد سادگی سے یہ احسن سعد کے والدین کا مطالبہ تھا، اور عائشہ اور اس کے نانا نانی اس پر بے حد خوش تھے۔ عائشہ ایسی ہی شادی چاہتی تھی، اور یہ اسے اپنی خوش قسمتی لگی تھی کہ اسے ایسے سوچ رکھنے والا سسرال مل گیا تھا۔ احسن سعد کی فیملی کی طرف سے جہیز کے حوالے سے کوئی مطالبہ نہیں آیا تھا، بلکہ انہوں نے سختی سے عائشہ کے نانا نانی کو ان روایتی تکلفات سے منع کیا تھا، مگر یہ عائشہ کی فیملی کے لیے اس لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ عائشہ کے لیے اس کے نانا نانی بہت کچھ خریدتے رہتے تھے، اور جس کلاس سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں جہیز سے زیادہ مالیت کا تحائف دلہن کے خاندان کی طرف سے موصول ہو جاتے تھے، اور عائشہ کی شادی کی تقریب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بہت سادگی کی جانے والی تقریب بھی شہر کے ایک بہترین ہوٹل میں منعقد ہوئی تھی۔ احسن سعد اور اس کے خاندان کو عائشہ اور اس کی فیملی کی طرف سے دیے جانے والے تحائف کی مالیت بے شک لاکھوں میں تھی، مگر اس کے برعکس شادی پر دیے جانے والے عائشہ کے ملبوسات اور زیورات احسن سعد کے خاندانی رکھ رکھاؤ اور مالی حیثیت سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ وہ صرف مناسب تھے۔ عائشہ کی فیملی کا دل برا ہوا تھا، لیکن عائشہ نے انہیں سمجھایا تھا، اس کا خیال تھا وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اگر انہوں نے زیورات اور شادی کے ملبوسات پر بھی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں کیا تو بھی یہ ناخوش ہونے والی بات نہیں تھی۔ کم از کم اس کا دل صرف ان چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے کھٹا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل شادی کی رات اس وقت بھی کھٹا نہیں ہوا تھا جب کمرے میں آنے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر پہلا جملہ احسن سعد نے اپنی نئی نویلی دلہن اور اس کے حسن پر نہیں کہا تھا بلکہ اس کی ماں کے حوالے سے کہا تھا۔ تمہاری ماں کو شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں فحشاؤں کی طرح سلیو لیس لباس پہن کر مردوں کے ساتھ ٹھٹے لگاتی پھر رہی ہے، اور اسی طرح تمہاری بہنیں اور تمہارے خاندان کی ساری عورتیں پتہ نہیں آج کیا پہن کر شادی میں شرکت کرنے پہنچی ہوئی تھی۔ عائشہ کا اندر کا سانس اندر اور باہر کا باہر رہ گیا تھا۔ جو اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا اسے اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ احسن کا یہ لب و لہجہ اتنا نیا اور اجنبی تھا کہ اسے یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے درمیان نسبت طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور وہ ہمیشہ بڑے خوشگوار انداز اور دھیمے لب و لہجے میں بڑی شائستگی اور تمیز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ اتنا اکھڑ لہجہ اس نے پہلی بار سنا تھا، اور جو لفظ وہ اس کی ماں اور خاندان کی عورتوں کے لیے استعمال کر رہا تھا
وہ عائشہ عابدین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ تمہاری ماں کو کیا آخرت کا خوف نہیں ہے؟ مسلمان گھرانے کی عورت ایسی ہوتی ہے اور پھر بیوہ ہے وہ۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یہ سب کچھ کیوں سنا رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن تھی اور یہ وہ لفظ نہیں تھے جو وہ سننے کے لیے اپنی زندگی کے ایک اہم دن کے انتظار میں تھی۔ وہ آدھا گھنٹہ ایسی عورتوں کے بارے میں لعنت ملامت کرتا رہا تھا اور اسے یہ بھی بتاتا رہا تھا کہ اس کی فیملی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اتنی آزاد خیال تھی اور امریکہ میں ان کا یہ لائف سٹائل تھا۔ انہوں نے تو اس کے نانا اور نانی اور خود اسے دیکھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا۔ وہ احسن سعد سے یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکی کہ وہ اس رشتے کے طے ہونے سے پہلے امریکہ میں 2-3 بار اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکا تھا اور نسبت طے ہوتے ہوئے بھی اس کی فیملی اس کی ماں اور بہنوں سے مل چکی تھی۔ وہ آزاد خیال تھے تو یہ ان سے چھپایا ہوا نہیں تھا، جس کا انکشاف اس رات ہونے پر وہ یوں صدمہ زدہ ہو گئے تھے۔ احسن سعد کے پاس مذہب کی ایسی تلوار تھی جس کے سامنے عائشہ عابدین بولنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مان لیا تھا کہ غلطی اس کی ماں اور بہنوں ہی کی تھی۔ وہ اسلامی لحاظ سے مناسب لباس میں نہیں تھی اور احسن اور اس کی فیملی اگر خفا تھی تو شاید یہ جائز ہی تھا۔ اس رات احسن نے اس ابتدائیے کے بعد ایک لمبی تقریر میں اسے بیوی اور ایک عورت کی حیثیت سے اس کا درجہ اور مقام سنا اور سمجھا دیا تھا۔ جو سیکنڈری تھا وہ سر ہلاتی رہی تھی۔ وہ ساری آیات اور احادیث کے حوالے آج کی رات کے لیے ہی جسے اکٹھا کرتا رہا تھا۔ وہ بے حد خاموشی سے سب کچھ سنتی گئی تھی۔ وہ وقتی غصہ نہیں تھا، وہ ارادتاً تھا۔ وہ اسے نفسیاتی طور پر ہلا دینا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب رہا تھا۔ عائشہ جیسی پر اعتماد لڑکی کی شخصیت پر یہ پہلی ضرب تھی جو اس نے لگائی تھی۔ اس نے اسے بتا دیا تھا کہ اس گھر اور اس کی زندگی میں وہ اس کے ماں باپ اور بہنوں کے بعد آتی ہے، اور ہاں، اس فہرست میں اس نے اللہ کو بھی پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ عائشہ عابدین کو اس نے جیسے اس دائرے سے باہر کر دیا تھا جس کے اندر اس کی اپنی زندگی گھومتی تھی۔ 21 سال کی ایک نوعمر لڑکی جس طرح ہراساں ہو سکتی ہے وہ ویسے ہی ہراساں اور حواس باختہ ہوئی تھی۔ احسن سعد نے اس سے کہا تھا اس کے اور عائشہ کے درمیان جو بات چیت ہوگی عائشہ اس سے کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ عائشہ نے اس کی یہ بات بھی حامی بھر لی تھی۔ اسے شیئر کسی سے کرنے کا نا خیال یہ ایک عام وعدہ تھا جو ہر مرد بیوی سے لیتا تھا، مگر وہ ایک عام وعدہ نہیں تھا۔ احسن سعد نے اس کے بعد اسے قرآن پر رازداری کا حلف لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کی بیوی تھی اور شوہر کے طور پر وہ یہ استحقاق رکھتا تھا کہ وہ اسے جو کہے وہ اس کی اطاعت کرے۔ 21 سال کی عمر تک وہ عائشہ عابدین کی زندگی کی سب سے بری رات تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بعد بری راتوں کی گنتی بھی بھولنے والی تھی۔ اس رات احسن سعد کا غصہ اور رویہ صرف اس کا غصہ اور رویہ نہیں تھا۔ اگلی صبح عائشہ عابدین کو اس کی فیملی بھی اسی انداز میں ملی تھی۔ بے حد سرد مہری سے بے حد اکھڑا ہوا لہجہ اس کا احساس جرم اور بڑا تھا، اور اس نے دعا کی تھی کہ اس رات ولیمے کی تقریب میں اس کی ماں اور بہنیں ایسی کوئی لباس نہ پہنیں جس وجہ سے ایک اور طوفان کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن شادی کے چند دنوں کے اندر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی کی خفگی کی وجہ اس کی اپنی فیملی کا آزاد خیال ہونا نہیں تھا، ان کی خفگی کی وجہ ان کی توقعات کا پورا نہ ہونا تھا جو وہ عائشہ کی فیملی سے لگائے بیٹھے تھے۔ شادی سادگی سے کرنے اور جہیز یا کچھ بھی نہ لانے کا مطلب کچھ بھی نہ لانا نہیں تھا۔ ان کو توقع تھی کہ ان کے اکلوتے اور اتنے قابل بیٹے کو عائشہ کی فیملی کوئی بڑی گاڑی ضرور دیتی، عائشہ کے نام کوئی گھر، کوئی پلاٹ، کوئی بینک بیلنس ضرور کیا جاتا جسے ان کے خاندان کی دوسری بہوؤں کے نام ہوتا تھا۔ شادی سادگی سے ہونے کا مطلب ان کے نزدیک صرف شادی کی تقریبات کا سادہ ہونا تھا۔ شادی کے تیسرے دن یہ گلے شکوے عائشہ سے کر لیے گئے تھے اور اس کوشش کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی فیملی تک پہنچائے جو عائشہ نے پہنچا دیے تھے۔ اب شاکڈ ہونے کی باری اس کی فیملی کی تھی۔ شادی کے 3 دن بعد پہلی بار نورین الہی نے اپنی بیٹی کو یہ آپشن دیا تھا کہ وہ ابھی اس رشتے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ جو لوگ تیسرے دن ایسے مطالبے کر سکتے ہیں وہ آگے چل کر اسے اور بھی پریشان کر سکتے تھے۔ عائشہ ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے دوستوں اور کزنس کے ٹیکسٹ میسیجز، کالز اور چھوڑ چھاڑ کے دوران وہ یہ ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ماں سے کہہ دیتی کہ اسے طلاق چاہیے تھی۔ اس نے وہی راستہ چنا تھا جو اس معاشرے میں سب چنتے ہیں، سمجھوتے کا اور اچھے وقت کے انتظار کا۔ اس کا خیال تھا یہ سب کچھ وقتی تھا، یہ چند مطالبے پورے ہونے کے بعد سب کچھ بدل جانے والا تھا، اور پھر ایک بار وہ احسن کے ساتھ امریکہ چلی جائے تو وہ اور احسن صحیح طریقے سے زندگی گزارتے۔ احسن کی فیملی کی ساری شکایات ختم کر دی گئی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ایک بڑی گاڑی دی گئی تھی۔
عائشہ کے نام نورین نے اپنا ایک پلاٹ ٹرانسفر کر دیا تھا اور عائشہ کا ناتا اس نے کچھ رقم تحفے میں دی تھی جو اس نے احسن کے مطالبے پر اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی۔ وہ اس کے بعد 2 ہفتہ کے لیے ہنی مون منانے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ احسن سعد نے پہلی بار اس پر حالی ہنی مون کے دوران کسی بات پر برہم ہو کر اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اسے گالیاں دی تھی۔ عائشہ عابدین سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اپنی زندگی کے بارے میں۔ اس کا شوہر بہت اچھا مسلمان تھا لیکن اچھا انسان نہیں تھا اور عائشہ نے اس کا انتخاب اس کے اچھے مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ اس دھوکے میں جس میں وہ ان بہت سارے اچھے مسلمانوں اور انسانوں کی وجہ سے آئی تھی جو منافق اور 2 رخے نہیں تھے۔ وہ 1 مہینے کے بعد واپس امریکہ چلا گیا تھا لیکن 1 مہینے میں عائشہ بدل گئی تھی۔ وہ ایک عجیب غریب خاندان میں آ گئی تھی جو بظاہر تعلیم یافتہ اور روشن خیال تھا لیکن اندر سے بے حد گھٹن زدہ، اور اس گھٹن اور منافقت کا منبع احسن سعد کا باپ تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہو گیا تھا۔ احسن صرف اپنے باپ کی کاپی بننا چاہتا تھا اور کاپی بن گیا تھا، اور اسے اپنی ماں کی کاپی بنانا چاہتا تھا جسے وہ ایک آئیڈیل مسلمان عورت سمجھتا تھا۔ وہ اس کی بہنیں اور وہ عائشہ عابدین کو ان کے جیسا بنانا چاہتا تھا اور عائشہ عابدین کو بہت جلد اندازہ ہو گیا تھا وہ آئیڈیل مسلم عورتیں نفسیاتی مسائل کا شکار تھیں اس گھر کے ماحول اور ساتھ کے رویے اور مزاج کی وجہ سے۔ اس کی نندوں کے لیے رشتوں کی تلاش جاری تھی لیکن عائشہ کو یقین تھا جو معیار احسن اور سعد ان دونوں کے لیے لے کر بیٹھے تھے ان کے لیے رشتوں کی تلاش اور بھی مشکل ہو جاتی تھی۔ عائشہ شادی کے 2 مہینوں کے اندر اندر اس ماحول سے وحشت زدہ ہو گئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ احسن سعد کا لیا ہوا حلف توڑ کر اپنے نانا نانی سے سب کچھ شیئر کرتی اور انہیں کہتی کہ وہ اسے اس جہنم سے نکال لیں، اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ تھی۔ وہ خبر جو اس وقت اسے خوش قسمتی لگتی اسے اپنی بدقسمتی لگی تھی۔ عائشہ عابدین ایک بار پھر سمجھوتا کرنے پر تیار ہو گئی، ایک بار پھر اس امید کے ساتھ کہ بچہ اس گھر میں اس کے سٹیٹس کو بدل دینے والا تھا اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کے اور احسن سعد کے تعلق کو تو۔ یہ بھی اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ پریگننسی اس کے لیے ایک اور پھندا ثابت ہوا تھا۔ احسن سعد اور اس کی فیملی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچے کی پیدائش تک پاکستان میں ہی رہے گی۔ عائشہ نے 9 مہینے جتنے صبر اور تحمل کے ساتھ گزارے تھے صرف وہ ہی جانتی تھی۔ وہ ہاؤس جاب کے بعد جاب کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے سسرال والوں اور احسن کو یہ پسند نہیں تھا، اس لیے عائشہ نے اس پر اصرار نہیں کیا تھا۔ اس کے سسرال والوں کو عائشہ کا بار بار اپنے نانا نانی کے گھر جانا اور ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں تھا، تو عائشہ نے یہ بات بھی بنا چوں چرا کے مان لی تھی۔ وہ اب کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نہیں تھی۔ احسن خود ہر فارم پر ہونے کے باوجود یہ پسند نہیں تھا کہ وہ وہاں ہو اور اس کے کانٹیکٹس میں کوئی مرد ہو، چاہے وہ اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا کلاس فیلو ہی کیوں نہ ہو۔ اور بہنوں کے اعتراضات کے باوجود اس نے اپنی آئی ڈی ختم کر دی، اور ویسے بھی اس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اظہار کے لیے اسے فیس بک کے کسی اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی۔ احسن سعد کی ماں کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے صبح دیر تک سوتی رہے۔ عائشہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہر حالت میں لاؤنج میں آ جاتی تھی۔ گھر میں ملازم تھے لیکن ساس سسر کی خدمات اس کی ذمہ داری تھی اور اسے اس پر بھی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ کھانا بنانے کی وہ ذمہ داری جو اس سے پہلے 3 خواتین میں تقسیم تھی اب عائشہ کی ذمہ داری تھی، اور یہ بھی وہ چیز نہیں تھی جس سے اسے تکلیف پہنچتی۔ وہ بہت تیز کام کرنے کی عادی تھی اور نانا نانی کے گھر میں بھی وہ بڑے شوق سے ان کے لیے کبھی کبھار کھانا بنایا کرتی تھی۔ وہ ذمہ داری سے نہیں گھبراتی تھی، تذلیل سے گھبراتی تھی۔ اس گھر کے افراد ستائش اور حوصلہ افزائی جیسے لفظوں سے ناآشنا تھے۔ وہ تنقید کر سکتے تھے، تعریف نہیں۔ یہ صرف عائشہ نہیں تھی جس کی خدمت گزاری کو سراہنے سے قاصر تھے، وہاں کوئی بھی کسی کو سراہتا نہیں تھا۔ وہ اس گھر میں یہ سوال کرتی تو اپنے آپ کو ہی احمق لگتی کہ اس نے کھانا کیسا بنایا تھا۔ شروع میں بڑے شوق سے کیے جانے والے ان سوالات کا جواب اسے بے حد تضحیک آمیز جملوں اور تمسخر سے ملا تھا۔ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بھی نفسیاتی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ احسن سعد اس کے لیے ایک ایسا ضابطہ طے کر کے گیا تھا، وہ غلطی کرے گی تو کاغذ پر لکھ کر اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی، اللہ سے حکم عدولی کی معافی مانگے گی، پھر اس شخص سے جس کی اس نے نافرمانی کی ہو۔ ایک ہفتے میں کم از کم ایک بار عائشہ ایسا ایک معافی نامہ گھر کے کسی نہ کسی فرد کے نام لکھ رہی ہوتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا وہ معافی نامہ بھی سعد کی ایجاد تھی۔ احسن سعد اپنا سارا بچپن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے باپ کو ایسی معافی نامے لکھ کر دیتا رہتا تھا، اور اب اپنی بیوی کے گلے میں اس نے وہی رسی ڈال دی تھی۔ عائشہ پہلا حجاب کرتی تھی اور اب وہ نقاب اور دستانے پہننا بھی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بال کٹوانا چھوڑ دیا تھا، بھووں کی تراش خراش، چہرے کے بالوں کی صفائی
سب کچھ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس گھر کی عورتیں ان میں سے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ وہ آئیڈیل عورتیں تھیں اور عائشہ عابدین کو اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالنا، اپنے باہر کو دوسروں کے مطابق بنانے ہوئے سانچوں میں ڈھالتے ڈھالتے عائشہ عابدین کے اندر سارے سانچے ٹوٹتے چھونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے نانا نانی اور فیملی کو یہ پتا تھا کہ اس کے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے، لیکن عائشہ اس گھر میں کیا برداشت کر رہی تھی انہوں نے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ اس حلف کو نبھا رہی تھی جو وہ شادی کی پہلی رات لے بیٹھی تھی۔ کوئی بھی اس سے ملنے پر، اس سے فون پر بات کرنے پر اسے کوریدتا رہتا۔ عائشہ کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اس کی ناخوشی دوسرے کی غلط فہمی تھی، اور ان 9 مہینوں کے دوران اس کا اور احسن کا تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ شادی پر واپس جانے کے بعد بچے کی پیدائش تک دوبارہ واپس نہیں آیا تھا۔ ان پر بات بھی بہت مختصر ہوتی اور اس میں تب اسکائپ کے درمیان فون پر اور وقفہ پڑ جاتا جب احسن کے گھر میں کوئی اس سے خفا ہوتا۔ وہ امریکہ میں ہونے کے باوجود گھر میں ہونے والے ہر معاملے سے آگاہ رکھا جا رہا تھا، خاص طور پر عائشہ کے حوالے سے۔ عائشہ کو کبھی کبھار لگتا تھا وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ نہیں تھا، ایک بادشاہ اور کنیز کا رشتہ تھا۔ احسن سعد کو اس میں ویسے ہی اطاعت چاہیے تھی، اور وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے وہ بیوی بننے کی کوشش کر رہی تھی جو بیوی احسن سعد کو چاہیے تھی۔ اسفن کی پیدائش تک کے عرصے میں عائشہ عابدین کچھ کی کچھ ہو چکی تھی۔ جس گھٹن میں وہ جی رہی تھی اس گھٹن نے اس کے بچے کو بھی متاثر کیا تھا۔ اس کا بیٹا اسفن نارمل نہیں تھا۔ یہ عائشہ عابدین کا ایک اور بڑا گناہ تھا۔ اوول آفس سے منحصر ایک چھوٹے سے کمرے میں پروٹوکول آفیسر کی رہنمائی میں داخل ہوتے ہوئے سالار سکندر کے انداز میں اس جگہ سے عافیت کا عنصر بے حد نمایاں تھا۔ وہ بڑے مانوس انداز میں چلتے ہوئے وہاں آیا تھا، اور اس کے بعد ہونے والے تمام ریچول سے بھی وہ واقف تھا۔ وہ یہاں کئی بار آ چکا تھا، کئی وفود کا حصہ بن کر، لیکن یہ پہلا موقع تھا جب وہ وہاں تنہا بلایا گیا تھا۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ آفیسر اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ 15 منٹ کی ایک ملاقات تھی جس کے بلٹ پوائنٹس وہ اس وقت ذہن میں دہرا رہا تھا۔ وہ امریکہ کے بہت سارے صدور سے مل چکا تھا، لیکن جس صدر سے وہ اس وقت ملنے آیا تھا خاص تھا کئی حوالوں سے۔ بال کلاک پر ابھی 9:55 ہوئے تھے۔ صدر کے اندر آنے میں 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے 9:56 پر ایک ویٹر اس کو پانی کا گلاس سرو کر کے گیا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ 9:57 پر ایک اور اٹینڈنٹ اس سے کافی سرو کرنے آیا تھا، اس نے منع کر دیا۔ 9:59 پر اوول آفس کا دروازہ کھلا اور صدر کی آمد کا اعلان ہوا۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اوول آفس کے دروازے سے اس کمرے میں آنے والا صدر امریکہ کی تاریخ کا کمزور ترین صدر تھا۔ وہ 2030 کا امریکہ تھا، بے شمار اندرونی اور بیرونی مسائل سے دوچار ایک کمزور ملک، جس کی کچھ ریاستوں میں اس وقت خانہ جنگی جاری تھی، کچھ دوسری میں نسلی فسادات، اور ان سب میں وہ امریکہ کا وہ پہلا صدر تھا جس کی کیبنٹ اور تھنک ٹینکس میں مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ میں پولیٹکس کی تعداد اب برابر ہو چکی تھی۔ اس کی اندرونی خرابشار کا شکار تھی، لیکن یہ وہ مسائل نہیں تھے جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اس سے ملاقات کر رہا تھا۔ امریکہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی مالیاتی اور بینکنگ کے بحران کے دوران اپنے بین الاقوامی پوزیشن اور ساکھ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ SIF کے سربراہ سے وہ ملاقات انہی کوششوں کا ایک حصہ تھی۔ ان کو مکمل طور پر اکانومی آئینی ترمیم کے بعد جو امریکہ کو اپنے ملک کی ڈوبنے سے بچانے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ اپنی تاریخ کے اس سب سے بڑے مالیاتی بحران میں جب امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج کریش کر گئی تھی، اس کے بڑے مالیاتی ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے، ڈالر کی مسلسل گرتی ہوئی ویلیو کو کسی ایک جگہ رکنا مشکل ہو گیا تھا، اور امریکہ کو 3 مہینے کے دوران 3 بار اپنی کرنسی کو استحکام دینے کے لیے اس کی ویلیو ختم کرنی پڑی تھی۔ صرف ایک ادارہ تھا جو اس مالیاتی بحران کو جھیل گیا تھا۔ لڑکھڑانے کے باوجود وہ امریکہ کے بڑے مالیاتی اداروں کی طرح زمین بوس نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس نے ڈاؤن سائزنگ کی تھی۔ 15 سال میں SIF نے بیل آؤٹ پیکج مانگے تھے، اور وہ ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے طور پر اپنے شاندار ساکھ کو نام بنا چکا تھا، اور امریکہ اور بہت سے دوسرے چھوٹے ملکوں میں وہ بہت سے چھوٹے بڑے مرجز کے ذریعے اپنی چھتری تلے لا چکا تھا، اور وہ چھتری اداروں کو مغربی مالیاتی اداروں کی شدید مخاصمات اور مغربی حکومتوں کے سخت ترین امتیازی قوانین کے باوجود پھیلتی چلی گئی تھی۔ 15 سالوں میں SIF نے اپنی سروائیول اور ترقی کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی تھی، اور ان میں سے اور اس سے منسلک افراد ڈٹے رہے تھے۔ SIF 15 سال کی اس مختصر مدت میں مالیاتی دنیا کا ایک بہت بڑا مگر مچھ بھی تھا۔
جو اپنے بقا کے لیے لڑی جانے والی ان تمام جنگوں کے بعد اب بے حد مضبوط ہو چکا تھا۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا اس کی بڑی مارکیٹ تھیں، لیکن یہ مکمل طور پر قابض تھے۔ وہ افریقہ جس میں کوئی گورا SIF افریقہ تھا جسے کے بغیر کوئی مالیاتی ڈائریکشن کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 2023 میں SIF کے ہاتھ میں نہیں تھا، سالار سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ SIF کر سکتا تھا۔ افریقہ اپنے نام اور چہرے سے پہچانتے تھے۔ پہلے لیڈرز جسے افریقہ اور اس کے 15 سالوں میں صرف سالار کا ادارہ وہ واحد ادارہ تھا جو افریقہ کے کئی ممالک میں بدترین خانہ جنگی کے دوران بھی کام کرتا رہا تھا، اور اس سے SIF کے مشن سے منسلک وہاں کام کرنے والے سب افریقی تھے، اور ان کے SIF پر یقین رکھنے والے جو یہ جانتے تھے کہ جو کچھ اسٹیٹمنٹ کے لیے کر رہا تھا اور کر سکتا تھا وہاں دنیا کا کوئی اور مالیاتی ادارہ نہیں کر سکتا۔ افریقہ میں ابتدائی دور میں کئی بار نقصان اٹھانے کے باوجود وہ وہاں جمع اور ڈٹا رہا تھا، اور اس کی وہاں بقا کی بنیادی وجہ سود سے پاک وہ مالیاتی نظام تھا جو وہاں کی لوکل انڈسٹری اور انڈسٹریلسٹ کو نہ صرف سود سے پاک قرضے دے رہا تھا بلکہ انہیں وہاں وسائل سے اس انڈسٹریز کو کھڑا کرنے میں انسانی وسائل بھی فراہم کر رہا تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں SIF کی افریقہ میں ترقی کی شرح ایک سٹیج پر اتنی بڑھ گئی تھی کہ بہت سے دوسرے مالیاتی اداروں کو افریقہ میں اپنے وجود کا قیام کا سہارا لینا پڑا تھا۔ SIF رکھنے کے لیے سالار سکندر سیاہ فاموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، اور اس کی یہ پہچان بین الاقوامی تھی۔ افریقہ کے مالیاتی نظام کی کنجی سالار سکندر کے پاس تھی۔ اس دن وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، امریکہ ورلڈ بینک کو دیے جانے والے فنڈز میں اپنا حصہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اور ورلڈ بینک کو فنڈز کی فراہمی میں ناکام رہنے کے بعد اس سے سرکاری طور پر علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ ورلڈ بینک اس سے پہلے ہی ایک مالیاتی ادارے کے طور پر بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ یہ صرف امریکہ نہیں تھا جو مالیاتی بحران کا شکار تھا، دنیا کے بہت سارے دوسرے ممالک بھی اسی کساد بازاری کا شکار تھے، اور اس افراتفری میں ہر ایک کو صرف اپنے ملک کی اکانومی کی پرواہ تھی۔ اقوام متحدہ سے منسلک ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کی اقتصادیات پر قابض رہنا اب نہ صرف ناممکن ہو گیا تھا بلکہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں آتے ہوئے مالیاتی بحران کے بعد اب یہ بیکار بھی ہو گیا تھا۔ ورلڈ بینک اب وہ سفید ہاتھی تھا جس سے وہ ساری استعماری قوتیں جان چھڑانا چاہتی تھیں اور کئی جان چھڑا چکی تھیں۔ اقوام متحدہ کا وہ چارٹر جو اپنے ممبران کو ورلڈ بینک کے ادارے کو فنڈز فراہم کرنے کا پابند کرتا تھا، اب ممبران کے عدم تعاون اور عدم دلچسپی کے باعث کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اقوام متحدہ اب وہ ادارہ نہیں رہا تھا جو بین الاقوامی برادری کو سینکڑوں سالوں سے چلنے والے ایک ہی مالیاتی نظام میں پیروئے رہنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ دنیا بدل چکی تھی اور گھڑی کی سوئیوں کی رفتار کے ساتھ مزید بدلتی جا رہی تھی، اور اس رفتار کو روکنے کی ایک آخری کوشش کرنے کے لیے امریکہ کے صدر نے SIF کے سربراہ کو وہاں بلایا تھا۔ ایون ہاکنس نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے اس پرانے حریف کو ایک خیر مقدمی مسکراہٹ دینے کی کوشش کی جو اس کے استقبال کے لیے مؤدبانہ بے حد باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ایون ایک بڑے مالیاتی ادارے کا سربراہ رہ چکا تھا۔ سالار سکندر کے ساتھ اس کی سالوں کی پرانی واقفیت بھی تھی اور رقابت بھی۔ SIF نے امریکہ میں اپنی تاریخ کا پہلا بہت بڑا مرجر کیا تھا، اور اس مرجر کے ادارے کو کھا کر کیا تھا۔ ایون کو اپنے عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ وہ آج امریکہ کا صدر تھا، لیکن وہ ایک داغ کے طور پر موجود پورٹ فولیو ناکامی اور بدنامی آج بھی اس کے پورٹ فولیو میں تھی۔ یہ ایون کی بدقسمتی تھی کہ اتنے سالوں کے بعد وہ اسی پرانے حریف کی مدد لینے پر ایک بار پھر مجبور ہوا تھا۔ وہ اس کے دور صدارت میں اسے دھول چٹانے آن پہنچا تھا۔ یہ اس کی کیفیت تھی، سالار کی نہیں۔ وہ وہاں کسی اور ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا، اس کا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا۔ چہرے پر ایک گرم جوش مسکراہٹ کا نقاب چڑھائے ایوان نے سالار کا استقبال تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے یوں کیا تھا جیسے وہ حریف نہیں رہے تھے، بہترین دوست تھے جو وائٹ ہاؤس میں نہیں کسی گولف کورس پر مل رہے تھے۔ سالار نے اس کی خیر مقدمی مسکراہٹ کا جواب بھی اتنی ہی خوشدلی کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے دیا تھا۔ دونوں کے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔
موسم کے بارے میں ایک آدھ بات ہوئی جو اچھا تھا، اور اس کے بعد دونوں اپنی نشست سنبھال کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ 1 on 1 ملاقات تھی۔ کمرے کے دروازے اب بند ہو چکے تھے اور وہاں ان دونوں کی 1 on 1 ملاقات کے بعد ان دونوں کا سٹاف نہیں تھا، اور اسے ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی جس کے لیے اس کمرے سے کچھ فاصلے پر ایک اور کمرے میں دنیا بھر کے صحافی بے تابی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس ملاقات سے پہلے ان دونوں کی ٹیم کے افراد کئی بار آپس میں مل چکے تھے، ایک فریم ورک وہ ڈسکس بھی کر چکے تھے اور تیار بھی۔ اب اس ملاقات کے بعد باضابطہ طور پر وہ دونوں وہ اعلان کر رہے تھے جس کی بھنک میڈیا کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ امریکہ اب ورلڈ بینک کے ذریعے نہیں، SIF کے ذریعے دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں گھسنا چاہتا تھا، خاص طور پر افریقہ میں، اور اس کے لیے وہ ورلڈ بینک سے باضابطہ علیحدگی اختیار کر رہا تھا۔ مگر اس کے سامنے مسئلہ صرف ایک تھا، امریکہ کا ایجنڈا SIF کے ایجنڈے سے مختلف تھا۔ سالار سکندر کو ایک بے حد انفارمل انداز میں ایک آخری بار SIF کی ٹیم نے ان امریکی مفادات کے تحفظات کی یاد دہانی کروائی تھی۔ امریکہ کے بہت سارے مطالبات مان کر اس فریم ورک پر تیار ہوا تھا۔ یہ وہ امریکہ نہیں رہا تھا جو بندوق کی نوک پر کسی سے کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ یہ انتشار کا شکار ایک کھوکھلا ہوتا ہوا ملک تھا جو بات سنتا تھا، مطالبات مانتا تھا اور اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹ جاتا تھا، یا پھر آخری حربے کے طور پر اپنے مفادات کی خاطر وہ کرتا تھا جو اس بار بھی اس میٹنگ کے اچھے یا برے نتیجے کے ساتھ پہلے سے مشروط تھا۔ SIF میٹنگ کا نتیجہ ویسا ہی نکلا تھا جیسا ایوان کو توقع تھی۔ سالار سکندر کے ایجنڈے کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں تھا، نہ ہی امریکہ کی حکومت کے ایجنڈے کے حوالے سے۔ وہ امریکی حکومت کی مدد کرنے پر تیار تھا، اس کو امریکہ کا SIF فریم ورک کے تحت جو اس کی ٹیم نے تیار کیا تھا، لیکن ترجمان بنانے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے ایوان کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ دو مگرمچھوں کے درمیان دشمنی ہو سکتی ہے، دوستی نہیں، مگر دشمنی کے ساتھ بھی وہ ایک ہی پانی میں رہ سکتے تھے، بڑے محتاط اور پرامن طریقے سے، اپنی اپنی حدود میں۔ اور اس نے ایوان کو بھی یہی مشورہ دیا تھا جسے ایوان نے اتفاق کیا تھا۔ سالار سکندر سے انہیں جیسے جواب کی توقع تھی، انہیں ویسا ہی جواب ملا تھا۔ SIF کو ایک نئے سربراہ کی ضرورت تھی جو زیادہ فلیکسیبل ہوتا اور زیادہ سمجھدار بھی۔ سالار سکندر میں ان دونوں چیزوں کی اب کچھ کمی ہو گئی تھی، یہ ایوان کا اندازہ تھا۔ SIF کے نئے سربراہ کے بارے میں تجاویز دینے سے پہلے SIF کو CIA کے پرانے سربراہ کو ہٹانے کے لیے احکامات دے دیے گئے تھے، اور یہ اس میٹنگ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے ایوان نے سالار سکندر کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شرکت کی تھی جس میں امریکہ نے باقاعدہ طور پر ملک میں ہونے والے مالیاتی کرائسس سے ہٹنے کے لیے نہ صرف SIF کی مدد لینے کا اعلان کیا تھا بلکہ SIF کے ساتھ طے پانے والے اس فریم ورک کا بھی اعلان کیا تھا جس کی منظوری صدر نے بے حد دباؤ کے باوجود دے دی تھی۔ ایوان ہاکنز کو اس اعلان کے وقت ویسی ہی تصدیق محسوس ہو رہی تھی جو مرجر جیسی اس نے اس وقت محسوس کی تھی جب اس کے مالیاتی ادارے کے ساتھ ہوا تھا اور جس کے بعد وہ عہدے سے فارغ ہو گیا تھا۔ SIF نے اسے یقین تھا کہ تاریخ اس بار اپنے آپ کو کچھ مختلف طریقے سے دہرانے والی تھی۔ اس دفعہ اسکرین سے غائب ہونے والا اس کا پرانا حریف تھا، وہ نہیں۔ رئیس سالار کی زندگی پر اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھتا تو یہ لکھے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ وہ خوش قسمت تھی جس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی بدلنا شروع کر دیتی تھی۔ وہ جسے پارس پتھر جیسا وجود رکھتی تھی جو اس سے چھو جاتا سونا بننے لگتا۔ سالار سکندر کے خاندان کا حصہ بننے پر بھی وہ ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئی تھی، اور اب حشام سے منسلک ہونے کے بعد اس کی زندگی اس خوش قسمتی کے دائرے نے حشام کو بھی اپنے گھیراؤ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ بحرین میں ہونے والے اس طیارے کے حادثے میں امیر سمیت شاہی خاندان کے کچھ افراد ہلاک نہیں ہوئے تھے، وہ دراصل بحرین کی بادشاہت کے حصے داروں کی ہلاکت تھی۔ پیچھے رہ جانے والے ولی عہد بے حد نوجوان، ناتجربہ کار اور عوام سے بہت دور تھا، اور اس حلقے میں بے حد ناپسندیدہ تھا جو امیر کا حلقہ تھا۔ حشام کے باپ صباح بن جراح کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لیے جب بحرین پہنچے گا تو بادشاہت کا ہما کہ اس کے سر پر آ بیٹھے گا۔ بحرین کے کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے بادشاہت کی فہرست میں
بہت نیچے کے نمبر پر برا جمان صبا کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیا امیر نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس عہدے پر اسی وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ ولی عہد کی نامزدگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ یہی وہ خبر تھی جو رئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اسے یقین آیا تو وہ ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ اور اب بری خبر کیا ہے وہ بھی سنا دو، اس نے حمین سے پوچھا۔ ہشام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، صرف اس کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے، حمین نے اسے بنا کسی تمہید کے کہا۔ وہ فکر مند ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تھی۔ ہشام سے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بے فکرہ، لاپرواہ، اپنے باپ کے بدلے جانے والے سٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھاتا ہوا۔ اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ میں اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔ تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟ اس نے چھوٹے ہی رئیسہ سے وہ سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکر مند تھی۔ حمین سے بات ہوئی ہے میری، اور حمین نے بابا سے بھی بات کی ہے، لیکن بابا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے، لیکن حمین تم سے ملنا چاہتا ہے، رئیسہ نے اسے بریف کیا تھا۔ حمین ہشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پر اس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ سی یو مل لیتا ہوں، میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا، وہ رہتا ہے، تم اس سے آرڈینیٹ کر لو کہ کب ملنا چاہتا ہے۔ ہشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا۔ تمہاری فیملی کو میرے اڈاپشن کے بارے میں پتہ ہے؟ اس بار رئیسہ نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ نہیں، میری کبھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ ہشام اس کی بات پر چونکا تھا۔ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اڈاپٹڈ ہوں؟ کیوں اعتراض ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے، ہشام نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس نے رئیسہ سے کہا تھا۔ حمین سے اس کی ملاقات 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ہشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلا لیا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی، اور ہشام بن طباہ کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہشام کو بحرین بلایا گیا تھا۔ وہاں پہنچنے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلا فون رئیسہ کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکی۔ وہ ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا۔ حمین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہشام بہت جلدی میں تھا، ان دونوں کے درمیان صرف 1 آدھ منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے۔ وہ فیری ٹیل پر یقین نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی فیری ٹیل نہیں تھی۔ وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے، کیریئر، زندگی، نام، سب محنت سے بنائی جا رہی تھی، اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی فیری ٹیل بھی ایک سراب لگ رہی تھی۔ وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے لگژریز کی خواہش نہیں تھی، اور اس کی زندگی کے مقاصد کچھ اور تھے، اور چند دن پہلے تک اس کو اور ہشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ اب وہ لمحہ بھر میں ریل کی پٹری پر جانے والے 2 ٹریک بنے ہوئے تھے، مخالف سمت میں جانے والے ایک دوسرے ٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیر جذباتی ہو کر اب حمین کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے ہشام کے حوالے سے کی تھی، اور وہ تب کی تھی جب ہشام ولی عہد نہیں بنا تھا۔ اسے اب جاننا تھا کہ حمین ہشام کے بارے میں اب کیا سوچتا تھا۔ ہشام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے ہی اسے اس رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مانٹریل میں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے جواباً ٹیکسٹ کیا تھا۔ مجھے مبارکباد دینی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ جواباً ٹیکسٹ آیا تھا۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ افسوسناک خبر ہے۔ جانتی ہوں، اس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا تھا۔ جواباً اس کی کال آنے لگی تھی۔ اتنا بھی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے، حمین نے ہیلو سنتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ میں اپسیٹ تو نہیں ہوں، بس یہ سب غیر متوقع ہے، اس لیے۔ رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے یہ،
مجھے اندازہ تھا اس کا، اس نے جواباً کہا تھا۔ تو پھر اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم اس سے پروپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ حمین نے اطمینان سے لمحہ بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو اسے دکھایا، یعنی حشام کو بھول جانے کا مشورہ دیا۔ رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے یو ریئلی تھنک سو؟ میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ عرب بادشاہ حرم رکھتے ہیں، حمین نے اسے جتایا تھا، تصویر کا ایک رخ اسے دکھایا جو اس نے ابھی دیکھنا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کبھی دوسری شادی نہیں کی، وہ امریکہ میں سفیر رہے، بادشاہ کبھی نہیں رہے۔ حمین نے ترکی بترکی کہا۔ دونوں کے درمیان اب خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آ گیا تھا۔ سو اٹس آل اوور؟ اس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کو دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا، لیکن اب رئیسہ کو اس انجام سے دوچار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔ تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ بے حد فکر انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ ٹوٹے گا، لیکن میں برداشت کر لوں گی، رئیسہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پہنچتے ہوئے کہا۔ حمین کا دل اور پگھلا۔ ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا تھا۔ مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ، مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔ حمین نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، کال ختم ہو گئی تھی، مگر حشام نہ رئیسہ کے ذہن سے نکلا تھا نہ ہی حمین کے۔ اگلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کے بارے میں تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان خبروں میں ایک خبر نئے ولی عہد حشام بن صباح کی منگنی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی۔ وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے؟ وہ اگلی صبح تھی۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا وہاں کوئی سوراخ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ پتہ نہیں شخص کے سامنے سے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔ دنیا سے غائب ہو جانے کی خواہش اس نے زندگی میں کتنی بار کی تھی، لیکن شرم کے مارے اس نے پہلی بار کی تھی۔ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی رہائی کے لیے کاغذات لیے جس پر اب صرف اس کے سگنیچر ہونے تھے۔ جبریل اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر پھر اس اٹارنی نے اس کی بات چیت شروع ہوئی تھی، کاغذات، دستخط اور پھر سے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی فوار میں پولیس اسٹیشن سے باہر پارکنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نسا کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھی عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائستگی سے جبریل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا تھا۔ جبریل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نسا کی اس بات پر کبھی یقین نہ ہی کرتی کہ وہ مینٹلی اپسیٹ تھی۔ وہ اپنے خلاف پیرنٹل نیگلیجنس کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جبریل نے جواباً بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب اسے بنانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس اسٹاپ یا ٹرین اسٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی ہے۔ جبریل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایت سنی اور ٹھیک ہی کہہ دیا، مگر وہ وہاں نہیں رکا تھا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ عائشہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبریل نے اس سے کہا، کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبریل کا چہرہ دیکھا۔ گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے تو کہانی کو لائک، اور جن دوستوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والے اگلے حصے کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔